अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान सुहेल अहमद कादरी हाजिर खिदमत प्रोग्राम लेकर नात फैक्टर। इस वक्त पूरी दुनिया में नात पढ़ी जाती है और नात का तक़द्दुस जो है उसको हमेशा मलहूज़ ख़ातर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। नात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला बड़ी तफसील के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया आलम इस्लाम के नामवर शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह ताला नात के बारे में, नात का आगाज़ कैसे हुआ, अमूमन ये बताया जाता है महफिल में कि नात सबसे पहली हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समात फरमाई और फिर चादर भी अता फरमा दी। इसके साथ साथ जय्यद और जलीलुल कद्र सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपने अपने अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीदे और नात शरीफ पेश किए। और फिर हदीस पाक के मुख्तलिफ बाब और मुख्तलिफ किताबों में हमें ये हदीसें मिलती हैं किस अंदाज में सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नात पढ़ी। आज कुछ नात का अंदाज मुख्तलिफ होता हुआ नज़र आता है, इस पे हम बात करेंगे। और मैं एक हदीस पाक से आगाज़ करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। उतनी देर तक आप ईमान वाले नहीं हो सकते जितनी देर तक आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से और पूरी कायनात में हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे ना हों। आइए आज के पैनल के हमारे जलीलुल कद्र मेहमानाने गरामी का तारफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत और ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत काम करने वाले पाकिस्तान आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा प्रोफेसर पीर सैयद ग़ुलाम दस्तगीर शाह साहब गिलानी, ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में, नात फैक्टर में। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम तफसील से नात के हवाले से आपसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में सवालात करेंगे इंशाअल्लाह। और यकीनन हमारे नाज़रीन इस पूरे प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इंशाअल्लाह बेताब हैं जवाबात के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आलम इस्लाम के एक नामवर तंजीम इंटरनेशनल नात एसोसिएशन के सदर और अलायंस ऑफ मुस्लिम आर्टिस्ट के साथ भी आजकल मुंसलिक हैं मियाँ ताहिर नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद, आपको वेलकम करते हैं नात फैक्टर में। और माशाल्लाह अरसा दराज से आप भी नात शरीफ की खिदमत कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे, माजी की भी बात करेंगे और दौर हाज़िर की भी इंशाअल्लाह ताला तफसील से आपसे हम दरियाफ्त करेंगे। मैं सबसे पहले हज़रत आपकी खिदमत में सवाल बात करना चाहता हूँ कि नात में नामूस रिसालत का पहलू भी मिलता है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो, जैसे मैंने हदीस पाक बयान की, मैं चाहूँगा उसका मफ़हूम आप इरशाद फरमा दें। और हुज़ूर के साथ मोहब्बत किस हद तक होनी चाहिए, उसका एक्सप्रेशन, उसकी अदायगी, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे किया जाए नात में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम जनाब सुहेल अहमद कादरी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने नात फैक्टर प्रोग्राम में मुझ बंदा नाचीज़ को मदऊ किया और मुझे इस हवाले से गुफ्तगू करने का जो है वो मौका मिला। नाज़रीन हमारे इस हवाले से बड़ी बेताबी से इंतज़ार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ ममालिक में इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू फरमा भी चुके हैं, फरमा भी रहे हैं। और जिस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ आपने उस तरफ हमें
ہماری قوم کو جو ہے لے کر آئے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ نعت شریف کے حوالے سے سابقہ جو کیسے ہوتی رہی نعت خوانی اور ابھی کیسے ہو رہی ہے، اور مستقبل میں ہمیں اس کے فوائد کیا ملیں گے، میں یہ سمجھتا سبحان ہوں 3 اللہ، چیزیں کیا جو ہے بات نا ہے، باقی بہت موجود خوب ہیں۔ بہت خوب۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ نعت شریف کے حوالے سے اور اس میں ناموس رسالت کا جو پہلو ہے وہ کس طرح، تو ناظرین کے جو گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے نعت ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، کیا بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے ہیں، آپ کے وصف کیسے تھے۔ تو سب سے پہلے نعت اس نے بیان فرمائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، سبحان سب سے اللہ، پہلے نعت اس نے کیا پیدا بات ہے، فرمائی سبحان اللہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام جتنے تشریف لائے ہیں سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے آئے، اور کتب سماویہ جو ہیں سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان ہوئی، اور بڑے بڑے خاص طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے نا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے۔ سبحان اللہ، ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سبحان اللہ، یہ جو ہے نا بیان کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی اس قوم اور اپنے مسلمان بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درد سینے میں رکھتے ہیں، اس حوالے سے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ نعت میں ناموس رسالت کا کیا معاملہ ہے۔ سہیل بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں بڑے میں دعوے کے ساتھ، اس طرح کے دلائل بھی موجود ہیں، اس لیے خالی دعویٰ نہیں ہے، جی، وہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھی گئی تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نعت کہتے تھے، نہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نعت کہتے تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سارے صحابہ نعت کہتے تھے۔ کیا بات ہے، اور یہ جو ہے نا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی دو ہوتے، محفل کی بات نہیں ہو رہی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی بیان کر رہے ہوتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اصل میں نعت ہے تعریف، اور تعریف کے الفاظ کیا ہیں، اور ایک ہے نعت، پھر ایک ہے جذبات۔ نعت اور جذبات میں بہت سارا فرق ہے۔ کیا بات ہے، وہ ایک شاعر جو ہے نا وہ کہتا ہے نا جی میں مدینے جاواں پھر میں ادھر سے واپس نہیں آؤں اور میں ادھر ہی رہ جاؤں، گلیوں میں چلا جاؤں، یہ جذبات ہیں، یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی شہرت کیوں ہوئی، جو آپ نے ناموس رسالت کی بات کی ہے نا، جی، اصل میں یہ ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ ثنا خان کیوں چنے گئے تھے اس طرح کہ آپ ابھرے، اور آپ کو پہلے سنا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان میں قصائد لکھے ہیں، موجود ہیں، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے قصائد لکھے ہیں، عربی میں موجود ہیں اور بڑے دل نشین ہیں، وہ بندہ وظیفے کے طور پر پڑھے تو سرکار کی محبت بڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر واہ، صدیق رضی اللہ۔ کیا بات ہے، اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت چاروں جو خلفاء راشدین ہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ صحابہ میں نعتیں آپ کی موجود ہیں، ملتی ہیں، ابھی بھی کلام محفوظ ہے۔ جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الگ شان امتیازی سمجھنے ملی وہ یہ تھی کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر تنقیس کے طور پر پکارتے تھے، تو حضرت حسان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان تحفظ کرتے تھے، باقاعدہ مد مقابل آتے تھے۔ اگر اس نے شعر کی صورت میں کہا ہے تو حضرت حسان جو ہے نا وہ اس کے جواب جو ہے وہ شعر کی صورت میں دیتے تھے۔ کیا بات یہی وجہ آج دیکھ لیں حضرت حسان۔ تو یہ جو تمثیل بنائی جاتی ہے کہ ثنا خان کہتے ہیں کہ جو ان کو تحفہ ملا تو ہمیں بھی تحفہ دیں، یعنی کہ اس انداز سے کہ وہ اس چادر مبارک کو تحفہ سمجھ کر اور پھر ڈیمانڈ کرنا، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ جو پھر نعت کے لیے اس کے عوض اس کا ہدیہ وصول نہیں کرتے، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈیمانڈ کی طرف نہیں میں جا رہا، ایک جو ہے نا بات جو بہت زیادہ ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، حضرت حسان انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، ایک بات اگر وہ کرتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کر رہے ہیں ڈیمانڈ۔ کیا بات ہے، جو آپ نے یہ نعرہ لگایا ناٹ فار پروفٹ، ناٹ فار پروفٹ،
تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پڑھتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوازتے تھے، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرتے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے. جی مانگیں گے مانگے جائیں گے، یا اللہ حضرت امام علیہ السلام نے کیا چھوڑ بات دیا ہے، نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یعنی ہر شعر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اور احادیث کی جو ہے وہ ترجمانی کی. اب یہاں پہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ اتنی بات بٹھا لیں، ثنا خان اگر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے، ان کو دیا جاتا تھا، ان کو تحفہ دیں، وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، جی تو میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیمانڈ کس سے کرنی چاہیے؟ عشق ان کا بتا دے کہ ڈیمانڈ لوگوں سے کرنی چاہیے، یا اس رذیل مال کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ کے یا پیش کر کے پھر انہی کی طرف توجہ رکھی جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی محبت میں کچھ قصائد لکھے ہیں، الفاظ کو میں نے جوڑا ہے، اور میں نے چاہا ہے کہ اس کو لوگوں میں بیان کروں، پڑھوں، اچھی آواز میں پڑھا ہے، لوگوں نے سنا ہے، ان میں عشق آپ کا پیدا ہوا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے مانگتا ہوں. سبحان اللہ. پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا ثنا خان ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں میاں طاہر نعیم صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ عرصہ دراز سے آپ 25 غالباً سال سے محافل نعت کا اور پھر نعت خانوں کو پاکستان سے مدعو کرنے کا اور باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ محافل کا انعقاد اور ایک منصوبے کے تحت آپ اس کو لے کے چلتے رہے. آغاز ہوا 25 سال پہلے کم و بیش، اس کے بعد بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا جو مدعو کیا، اور یہ جو ایشو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شروع تو سہیل قادری صاحب وہ ہم نے جب کیا تھا 1996 میں، مگر اس سے پہلے نا 3-4 سال گھر میں بھی ہوتی رہی ہے، آپ بھی آتے رہے میرے خیال میں. تو ایسے جذبہ بڑھتا گیا تو کافی روحانیت تھی. تو 1996 میں اپنا مسجد میں پھر وہ قاری جوید صاحب ملے تھے، ادھر کرانی ہے. جی تو ادھر جب ہوئی تو اتنا جذبہ تھا لوگوں کا، اور اتنی محفلیں تھی کہ میں آنکھوں میں آنسو دیکھے. کیا بات ہے کہ یہ جو نا یہ صحیح ہے بھائی جو آپ کر رہے ہیں بھائی. تو پھر جو سنگی تھے ہمارے ایک علامہ عظیم جی اور قاری جوید صاحب سے بیٹھے تو یہ کہتے تھے ایک ایسوسیشن بنانی چاہیے. میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک پروگرام کرا لیے کریں گے، بلا لیے کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. پر ہماری انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہہ دی کیونکہ آگے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. جیسا کہ کچھ دنوں میں کسی حضرات نے کہا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسوسیشن بنائی جائے یا نعت خوانی کرائی جائے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ یہ یورپ اہل سنت جماعت یا یہ فلاں جماعت یا فلاں جماعت، وہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ نے آگے چلانی ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سب سے مشکل کون سی درپیش آئی آپ کو جب آپ نے آغاز کیا، آگے چلایا؟ سب سے زیادہ مشکل کس چیز کی آپ کو آئی؟ مشکل یہ ہے کہ جب 2-3-4 سال ہوئے نا تو لوگ کہنے لگے کہ میں کمیشن لیتا ہوں. جی آپ لیتے ہیں؟ نہیں، کیوں کہتے ہیں میں لیتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں کمیشن ابھی تو نہیں لیتا، انشاءاللہ اگلے جہان انشاءاللہ تعالیٰ دے گا مجھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سہیل بھائی حضرت صاحب اتنا نوازا ہوا ہے الحمدللہ کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کاروبار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. مگر میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب سے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، ہمارے فیملی میں، گھر میں، میرے ہر معاملات میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی. الحمدللہ. برادر اصغر بھی آپ کے جو بھائی ہیں، میاں ہاں ہم نے نا میاں صاحب وہ پاکستان شفٹ ہوئے بعد میں، وہ ادھر والد صاحب نے نا جیلم میں بھی شروع کروائی تھی. حاجی میاں غلام رشید صاحب نا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب، وہ 1999 میں ہم نے جیلم میں شروع کی تھی. 14-15 سال ادھر بھی ہوتی رہی ہے، مگر بعد میں اجازت نہ ملی تو ہم نے کہ میاں محمود صاحب ادھر وہ ماشاءاللہ سارا آرگنائز کرتے تھے ادھر. ٹھیک ہے. میں حضرت کی جانب آتا ہوں. اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں چاہوں گا کہ خود ہی آپ آیت پاک پیش فرما دیں کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے تو یہ ماحول بنے، اور پھر بتایا بھی جاتا ہے باقاعدہ محافل میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ تشریف لاتے ہیں
اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جہاں وہ چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ تشریف لا بھی سکتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیات مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کس انداز سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. اس کے شان نزول سب موجود ہے, لوگ جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو باہر سے پکارا جاتا, کچھ آوازیں کوئی دیہات کے لوگ آتے اونچی آوازیں لگاتے تو رب تعالیٰ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اب یہ جو الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, پست رکھو, اور اس طرح نہ پکارو ان کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں تفسیر بالرائے کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق حیات ہیں, ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. بے شک. اور بلکہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق. اب دیکھیں یہاں پہ جو پکارنے کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں پہلے ایک بھائی کہنے لگے کہ شاہ جی یہ مسئلہ پہلے بھی ایسے تھا, مجھے شک پڑ رہا ہے شاید پہلے بھی ایسے نعت خوانی ہوتی تھی, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ جلدی آ جاتا تھا. میں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں دیکھا ایسا, اس لیے کہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی جو تھی نا, ایک اتنا تقدس جو شعبہ گنا جاتا تھا, ہم نے اپنے بچپن میں باوضو ہو کر ہمارے بزرگ اور بڑے آداب سکھاتے, بیٹھنا کس طرح ہے, اگر کھڑے ہونا ہے تو کھڑے کس طرح ہونا ہے, قیام کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا جسم جو ہے نا اس طرح حرکت کرے کہ آپ لوگوں کو جو تھرتھلی نہیں مچ جاتی جس طرح صورتحال ہے, یہ بازو بھی ہلاؤ, یہ بھی ہلاؤ, وہ بھی ہلاؤ, پورا جھوم کے دکھاؤ, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں جو کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنتے ہوئے سرکار کی محبت میں اگر جسم پھڑک جاتا ہے, یہ ایک کیفیت بنتی, ایک وہ الگ معاملہ ہے. جی, اس میں بھی ہوش کی ضرورت ہے, اس میں بھی ہوش کی. اور پھر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھی جائے تو جو الفاظ پکارنے والے ہیں نا وہ کس طرح کے ہوں. دیکھیں نا جی, عام بندے کو کسی کو پکارا, ایون کہ اس طرح آپ اپنے ماں باپ کو بھی پکارنا پسند نہ کریں. اور پھر سہیل بھائی اس میں بہت ساری باتیں ہیں, غیر معیاری الفاظ, پنجابی کے الفاظ, دیگر زبانوں کے الفاظ ملا کر وہ جو بولنے والا ہے, بیان کرنے والا ہے, سننے والے کو نعت مصطفیٰ کم لگ رہی ہے, وہ الفاظ وہ انداز ایسا لگ رہا اب تو آ جا بس, مطلب اس طرح کے الفاظ, اور پھر جسم کے ساتھ حرکتیں, اور پھر آپ کے آنکھوں کے اشارے, یعنی ایک بڑا عجیب منظر. جس طرح حضرت نے فرمایا نا, میں ان کی بات پہ حضرت قبلہ میاں طاہر صاحب نے جو فرمایا, دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. اور اس سے جو میرے اندر جو بات ایک مجھے آئی وہ کیا تھی کہ جب پہلے لوگ تھے نا, بھلے انہوں نے ایسوسیشن شروع کی, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک آرگنائز کیا کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہونی چاہیے. حالانکہ میں بھی ذاتی طور پہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی آرگنائزیشن کی ضرورت ہی نہیں, سرکار کی نعت پڑھنی تو پڑھی جائے. لیکن ان کی نیت جو تھی, جس طرح انہوں نے کہا کہ جب لوگ ہم پڑھتے تھے, نعت سنتے تھے تو لوگوں کے اوپر رقت طاری ہوتی تھی, سرکار کی محبت میں لوگوں کی برسات ہو رہی تھی. اللہ اکبر. ہمارے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, تمام ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بلکہ فیس بک پر بھی جو حضرات دیکھ رہے ہیں, کامنٹس کی بہت لمبی قطار ہے. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم تمام سوالات جو کامنٹس آ رہے ہیں اس کے انشاءاللہ تعالی بر وقت جو ہے جواب ہم ضرور دیں گے. میاں صاحب کی جانب میں چلوں گا کہ میاں صاحب آپ نے پھر آگے 20 سال سفر طے کر کے, ہم ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ
نعت خان جب پہلے آئے تو 2 3 4، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی قطار نعت خانوں کی آنا شروع کر دی. پھر کیسے سمیٹا، کیسے آپ نے پھر ان کو مینج کیسے کیا؟ پھر یقیناً جہاں پر 3 4 بندے ہوں مشکلات ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پرابلم آ جاتی ہے. جی جی اتنے نعت خانوں کو کیسے مینج کیا آپ نے؟ پھر یعنی کہ ایک کمرشلائزیشن کی طرف نہیں یہ جا رہی تھی کہ اس کو یعنی کہ حقیقی جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ لوگوں کے آنسو جاری ہوتے، لوگ پھر اس کو رکت آری ہوتی، اس کو محسوس کرتے، کلام کو انجوائے کرتے، لیکن پھر اس کو وہاں سے نکل کر جب ہاتھ سے کام بڑھ جائے، 20 25 30 40 نعت خان ہو جائیں، پھر وہ کمرشلائزیشن کی طرف جو ہے وہ کیا نہیں جاتی؟ سب سے پہلے میں ایک جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا نا، وہ میں جواب مکمل نہیں ہو سکا جی تھا. بسم اللہ. وہ جو کمیشن کی بات ہوئی تھی نا، پھر میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے وضو میں میں نے کہا تھا جی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایک پینی بھی حرام ہے ہمارے لیے. صرف جو لنگر بنتا ہے نا جی اس میں لوگ ڈالتے ہیں ثواب کے لیے، کہ وہ دروازہ ہم بند نہیں کر سکتے، کوئی بھی ثواب کے لیے دے جی سکتا ہے. بالکل. تو الحمدللہ. ابھی جو دوسرا سوال آپ کا، پہلے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہی قافلہ بڑھتا گیا، کیونکہ کافی لوگوں کا ذوق شوق بہت تھا. جب یہ 8 10 سال ہوئے نا، علماء کرام کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ وہ علماء کرام دیکھتے کہ مجمع جو ہے نا سپیچ کی میں کم آتا تھا، نعت خوانی میں زیادہ آتا تھا. کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ میری میٹنگ ہوئی تو سینئر علماء تھے، میں نے کہا اس کا سوال تو اس کا جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، میرے پاس تو نہیں ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے پھر یہ بات کی ادھر کہ اپنا اس لیے کہ یہ جو محفل نعت ہے اس میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کی جو ہے نا کیفیت بنتی ہے. میں ہمیشہ جب اس 2 3 4 منٹ شکر ادا کرتا ہوں نا، جی جی بالکل. تو میں نے تو 21 دفعہ فرمایا کہ جیسے وہ گاڑی وہ کھڑی ہو جاتی ہے نا، سٹارٹ نہیں ہوتی، پھر ہم اس کو دھکا دیتے ہیں. تو میں نے ذکر رسول جو ہے نا، یہ آپ کا جو قلب یا دل کھڑا ہوا ہے نا، یہ نعت خوانی کے ذریعے سے اس کو وہ دھکا دے کے شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ. آگے اس کو مکینک کو صحیح مل جائے، یعنی کہ عالم دین ایسا مل جائے. جی جی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھنا چاہتا. صحیح ہے. ہمارے علماء کرام، آج موقع ہے ساری باتیں کھل کے میں کریں آپ. علماء کرام کی عزت کرتا ہوں، جی. ہمارے سر کے تاج ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، مگر وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیں، ہم جب محفل نعت کرتے رہے تو ہم سپیچ رکھنی شروع کر دی، کیوں علماء کرام نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح ہونا چاہیے. جو پازیٹیو بات ہے میں ہمیشہ وہ لیتا تھا ٹھیک ہے. کہ وہ سپیچ ہونی چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ ایک انگلش ایک اردو شروع کر دی، اور پھر اس کے ساتھ قرات بھی، جو ابھی ماشاء اللہ پچھلے 4 5 سال سے ہم 2 3 قرات ہوتی ہیں ساتھ میں، 2 انگلش 1 اردو سپیچ. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب ادھر اجتماع ہوتا ہے، بندے آتے ہیں تو ان کو کچھ ملنا بھی چاہیے، میسج بھی جانا چاہیے. ملنے کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ محمد شاہ جہاں مدنی صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا، مرحبا. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بڑی شکریہ آپ تمام احباب کا اور تمام جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو، آپ کو، قبلہ شاہ صاحب کو، پوری ٹیم کو، اور تکبیر ٹی وی کے روئے رواں فیاض الحسن صاحب کو اور نیاز الحسن صاحب کو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو آپ نے خوبصورت پروگرام رکھا ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی خیر مبارک، بہت شکریہ. جو نعت فیکٹر کے حوالے سے جو آج کل دور چل رہا ہے نعت کے حوالے سے، اور جو پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سہیل قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن جو مروجہ روش ہمارے نقیب حضرات، ثناخوان حضرات نے اختیار کی ہے، سنیں آپ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز، بات کریں. عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، جتنے کی نعت خوانی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن جو مروجہ روش ہمارے نقیب حضرات اور ثناخوان حضرات نے اختیار کی ہے، جی اس روش پر تو قوال حضرات نے بھی ابھی تک تباہ آزمائی نہیں فرمائی جناب. کبھی آپ نے کسی قوال کو دیکھا ہے کہ کسی خانقاہ پہ قوالی کرتے ہوئے جو ادم مچاتے ہیں ہمارے لوگ یہ چھنکاروں کے ساتھ اور چھنکلوں کے ساتھ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوال حضرات نے بھی اس پر تباہ آزمائی نہیں کی. اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو، عالم دین ہو، پیر ہو، اگر کسی چلانے والا ہے، قوالی کی حیثیت چیسٹ اہل بحیث کی
यहाँ राइज है, जिसको तमाम दीगर सलासल औलिया जो हैं अगर उसके एहतमाम नहीं करते तो उसको मना भी नहीं करते कि कई औलिया अल्लाह के यहाँ ये महमूद अमल है, और इसके आदाब के लिए जी जो कवायद के आदाब है उसके आदाब के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि कशफुल माजूब में सैयद मेरे मखदूम उम्म हज़रत दाता साहब ने जो शराइत बयान की हैं या दीगर उलमा और सूफिया ने जो शराइत बयान की हैं तो वो तो मफकूद होती जा रही हैं भाईजान। जी उसका हम अगर बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि पलटे अपने बुजुर्गों की तरफ जो हमारे अकाबिरीन हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी तंजीमें सरगर्मी अमल हैं, शाह साहब मौजूद हैं, आलिम दीन हैं और इन सारी चीजों से शाह साहब वाकिफ हैं और तमाम नाज़रीन हमारी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी अगर हमारा कोई नात खान, नकीब या पीर या मसनद सलासल औलिया से वाबस्ता अफराद ऐसी हरकतों सकनात करेंगे तो हमारा ये काम है कि उसके जो है इसका एहतसाब किया जाए और वापस उसको अपने बुजुर्गों की जो तालीमात हमें बुजुर्गों ने दीन में दी है, कुतब में मौजूद है, उनकी तरफ निशानदेही की जाएगी कि ये रवश हमारे बुजुर्गों की नहीं है। क्योंकि काम ये करते हैं तो फिर पूछा जाता है उलमाए किराम से। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मियां नईम साहब, ताहिर साहब भी बैठे के खुलूस को मैं भी शक नहीं है, इज्तिमा बनते हैं, इज्तिमा आती हैं और ये एक तारीखी तसलसल है, इस वक्त मुतकाजी नहीं है, हमें मस्बत बातें करनी चाहिए। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ और नाज़रीन के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि जितनी भी तंजीमें खुद साख्ता हैं या बची गई हैं वो आज काम कर रही हैं, सरगर्म अमल है फरोग नात के लिए जी। इन्होंने इल्मी और फिक्री हवाले से आदाब नात पर 1-1 लाख रुपया तो हम एक अपने मेहमान पर नवाजते हैं। आदाब नात पर कोई एक तंजीम मुझे पाकिस्तान और यहाँ पर बताए माँ सिवाय सरवर हुसैन नक्शबंदी के, और वो भी अल्लाह ताला ने उसको तख्लीकी सलाहियतें दी हैं कि हकीकी मानों में वो नात। बहुत अच्छी बात की आपने, आदाब नात के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इंशाअल्लाह ताला इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हजरत अल्लामा शाहजहां मदनी साहब तशरीफ लाए मैनचेस्टर से और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये पॉइंट रेज किया आदाब नात के हवाले से। किबला शाह साहब, मैं आपकी खिदमत में ये सवाल करूंगा कि आदाब नात कितना ज़रूरी है महफिल में। मिसाल के तौर पर महफिल जारी है, एक नात खान को दावत दी जाती है कि फलां शख्स तशरीफ ला रहे हैं नात के लिए, उस शख्स को नात के लिए खड़ा कैसे होना चाहिए, बैठना कैसे होना चाहिए, आगाज कैसे करना चाहिए, इंतहा कैसे होनी चाहिए, उसका इंटरेक्शन जो सामीन हैं और नाजरीन उनके साथ कैसा होना चाहिए। जी जी सुहेल भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आदाब नात में जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अदब है वो है इल्म दीन होना ज़रूरी। सुभान अल्लाह। एक शख्स दीन के उलूम से आरी है, तिलावत कुरान उसको नहीं करना आती, अगर उसको कहें सनाखानी के दौरान कि आप सूरह फातिहा की तिलावत करो, वो नहीं कर सकता। ठीक, सारे सनाखानों की बात नहीं कर रहा, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ। और फिर अगर उनको कोई सवाल पूछ ले कि आप मुझे नमाज के फ़राइज़, उसकी शराइत या उसके वाजिबात बता सकते हैं, शायद वुज़ू के भी ना आते हों। बिल्कुल जी, ये वो बेसिक तालीमात हैं कि जो हर मुसलमान के पास होना ज़रूरी है। ठीक। सना खान जो हैं सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि इल्म दीन क्या चीज़ है। ठीक। और फिर जाहिर सी बात, अगर ये होता तो फिर सुहेल भाई हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेशक, सुभान। और फिर दूसरी बात, अब उलमा के ऊपर जो है ना जी, ये बात करना ठीक है, हजरत ने की है और अपने हमारे किबला शाहजहां मदनी साहब ने कहा कि इस तरह नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन हकीकत जो है ना, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, हमने बारहा देखा है कि पहले सना खान जो थे ना, वो सेकंड ऑप्शन हुआ करता था। लोग इल्म दीन सीखने के लिए, वो खतीब होता, अच्छा होता, माड़ा होता, साहिब इल्म होता, जिस तरह का भी होता, वो उसके साथ सेकंड ऑप्शन जो है ना, वो उनका मकाम होता कि ये आ रहे हैं और उनके साथ ये नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जी। जब तक ये सिलसिला रहा और हमारे कुछ लोगों ने ये बाकायदा बरमला सना खानों ने कहा कि ये देखो हमने इन लोगों से छुटकारा हासिल किया है। क्या बात है। ये यानी इन खुतबा उलमा से छुटकारा हासिल कर लिया है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। और जब से इन्होंने अपने आप को आज़ाद किया है, देखें सुहेल भाई, मेरे अंदर जो दर्द है या जो आपके अंदर दर्द है जी, वो हमारी बातों से शायद थोड़ा बहुत महसूस हो जाए, लेकिन यकीन जानिए कि मियाँ साहब, सूरत हाल क्या, कभी आप मैसेजेस सुने
لوگوں نے جو میسج کیے ہیں وہ اس میسج کی صورت میں وہ اتنے خطرناک، اتنے لوگ متنفر ہو گئے ہیں، اور مجھے ڈر یہ لگ گیا، جو میں بات اس پروگرام میں آج کے جو خاص جو میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، شاکان رسول کو، وہ کیا ہے سہیل بھائی؟ یقین جانیے کہ میں ڈر گیا ہوں اندر سے کہ ہمارے ہاں جس طرح اس کی مخالفت ہو رہی ہے، ضروری ہے اس کو روک تھام کرنا، اس کو ضرور، لیکن مجھے اتنا ڈر لگ گیا کہ لوگ نفس نعت خوانی سے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ہمارے ساتھ حضرت علامہ محمد سجاد رضوی صاحب ہیلی فیکس سے تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید حضرت، فرمائیے آج کے پروگرام کے حوالے سے موجودہ جو مروجہ نعت خوانی کا دور چل رہا ہے، اور کیا اس کی بہتری کے لیے، اس میں چینج لانے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ پہلے تو آپ سب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام جو کہ وقت حاضر کی ضرورت ہے پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم، مشفق اور مہربان اور گلشن سعادات کے مہکتے پھول حضرت علامہ سید پروفیسر غلام دستگیر شاہ صاحب اپنے حسین چہرے کے ساتھ تشریف سبحان اللہ، ہمیشہ کی طرح، سبحان اللہ۔ جی جی ہمیشہ کی طرح، اور ہمارے بہت ہی محترم، مشفق و مہربان نعت خوانی کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا، میاں صاحب کی بلا بھی تشریف فرما ہے۔ جی بے تو یہ شک، بڑا اچھا آپ نے کمبینیشن کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے ان ہستیوں کو دعوت دی ہے کہ جن کے گھر کی نعت پڑھی جاتی ہے، کیا بات ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ جو نعت پڑھتے بھی ہیں اور نعت ہاں بلاتے بھی ہیں۔ جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا آپ نے ایک جو ہے سیٹ اپ بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ پہلے تو بات ہے کہ مروجہ جو لفظ ہے اس کی بھی تھوڑی تشریح ہونی چاہیے۔ ہم بول تو دیتے ہیں مروجہ، تو مروجہ کا مطلب ہے رواج سے، کہ یعنی علاقے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اسٹیبلش کر دیا ہے، ان کو ہم نے مینٹین اس طرح کر دیا ہے کہ ہم اس سانچے کے اندر بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ورنہ جو نعت کے آداب ہیں، جو نعت کی تعظیم ہے، جو نعت کی عزت ہے، وہ تو خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر وہ سارے آداب ارشاد فرما دیے، بے شک، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے تو اپنی آواز تک اونچی نہ کرو، اللہ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کے اعمال خیر حقستر ہو جائیں اللہ اور اکبر۔ تمہیں معلوم بھی نہ ہو، تمہیں شعور تک ہی نہ ہو۔ تو آج کل جو دما چوکڑی مچی ہوئی ہے، جس کو ہم مروجہ نعت خوانی کہتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیں آپ جانتے ہیں کہ اس کار خیر کے اندر، کہ اس تحریک کے اندر کچھ مجھ ناچیز کا بھی حصہ شامل ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ جو دما چوکڑی مچی ہوئی ہے، یہ جو نعت کے نام پر ہم اس طرح بے ادبی کر رہے ہیں، اور بڑے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو گوائیوں کی شکل اختیار کر دی ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم سنے تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ اتنا بے شعورہ نعوذ باللہ مذہب ہے کہ جہاں پہ اسلام کا جو دین ہے، جو دین کا سرپرست اعلیٰ ہے، یہ جو دین کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہیں یا اس اللہ طرح اکبر۔ ان کی توصیف کرتے ہیں، اس طرح ثنا کرتے ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آج کل ہمارے سٹیجز کی زینت کون بنتے ہیں، اور ہم پرسنل نہیں جانا چاہتے، لیکن ایز اے ہول اجتماعی طور پہ بات کریں بہت اچھی بات۔ تو ان کے آپ حلیے ملاحظہ کیجئے، آپ ان کی داڑھی شریف کے جو آثار ہے وہ ملاحظہ کیجئے، آپ ان کی رنگ ڈھنگ اور ان کے جو اطوار ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ کیا یہ لوگ ہیں جو کہ ایک دین کو پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ حضرت یہ تو بات آپ نے کر دی، لیکن اس کا علاج یا اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ سدے باب یہ ہے، سدے باب یہ ہے کہ حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب نعت پڑھیں، میں نعت پڑھوں، ٹھیک ہے، جی۔ ہم علماء نعت پڑھیں، ہماری جیسی بھی آواز ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ بڑی میٹھی ہے یا میٹھی نہیں ہے، وہاں میٹھی اور غیر میٹھی کا تعلق نہیں ہے۔ جی جی، میں نعت پڑھوں، قبلہ شاہ صاحب نعت پڑھیں، علماء کرام نعت پڑھیں، خطباء نعت پڑھیں، جن کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہے، جن کو نعت پڑھنے کے آداب ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، انہیں حدود کا علم ہے کہ کہاں پہ آگے جانا ہے اور کہاں آگے نہیں جانا ہے۔ کیا بات ہے، تو اس لیے سب سے بہترین نعت عالم دین کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ میں میاں صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ عرصہ گزرا، آداب نعت کے حوالے سے کبھی کوئی ورکشاپ
آپ نے رکھی ہو یا اس کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہو، یا جو بھی مثال کے طور پہ میں نام نہیں لیتا لیکن انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے تحت جو محافل ہوئی ہیں وکٹوریا پارک میں، اس کے کچھ ایسے کلپس وائرل ہوئے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اس کے بعد کوئی ایسے جو معاملات ہوئے ہیں ان کا کوئی سدباب کیا ہو آپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر کچھ ایسا امر جو کیا ہو جو یہاں کی نوجوان نسل جو پروان چڑھ رہی ہے ان کے فائدے کے لیے کوئی ایسا کام جو بتا سکتے ہیں آپ؟ مجھے یہ یاد ہے کہ جیسے پچھلے 4-5-6 سال سے جیسے آپ نے بات کی کمرشلائز، جی تو میں نے محسوس کیا ہے، کر رہا ہوں. اور 2-3 سال پہلے ہم نے محفل نعت، مین محفل نعت سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور نعت خوانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس میں 2-3 چیزیں ہم نے کی تھی. ایک معیاری کلام پڑھا جائے، جی گھر بیٹھ کے نہ بنا لیں. کیا بات ہے، بہت اچھی، سبحان اللہ. بہت خوب. میں آیا تو گیا تھا، میں آیا تو گیا. معیاری کلام پڑھا جائے اور اعلی حضرت کا کلام وہ سبحان ضروری اللہ. ہے، ہاں کیا بات ہے. ضروری ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک تو مسجد میں پچھلے کافی عرصے سے پہلے نوٹ پھینکا کرتے تھے، وہ ہم نے سٹاپ کیے. ابھی پھینکے نہیں جاتے، پیش کیے جاتے ہیں. کوئی آ بھی جائے اس کو سٹاپ کرتے ہیں. تو اب کا ہم پوری کوشش یعنی کہ نوٹ آپ نے بند کرا دی. جی جی. ابھی 1 منٹ سر ہم کال لے لیں. خالد بھائی لندن سے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اہلا وسہلا مرحبا. ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو میں سہیل بھائی آپ کو مبارکباد دوں گا کہ یہ جس موقع پر آپ نے پروگرام آرگنائز کیا ہے یہ اس وقت ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو انٹرنیشنل نعت کے میاں طاہر نعیم صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں. جی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے. جی جی شاہ صاحب. تو کافی دلچسپ پروگرام ہے اور بڑے اچھے سوالات کیے گئے ہیں. مدنی صاحب کی کال کاٹ دی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ کہ دیکھیں کہ نعت خوان حضرات آتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جی گلے شکوے گروپوں میں بہت زیادہ کیے گئے، معافیاں تلافیاں بھی ہوئی، لیکن یہ جتنے بھی آرگنائز کرنے والوں نے جو کام کیا، ایک بہت اچھی گلی گلی میں، گھر گھر میں، الحمدللہ پورے یو کے میں ادھر ہم نے دیکھا کہ جو بچے پہلے میوزک گانے سنتے تھے انہوں نے نعت خوانی سنی. بہت اچھا پوائنٹ ہے. جی جی انہوں نے نعت خوانی سنی. اس کا خراج تحسین میں بالکل بھیجتا ہوں میاں طاہر نعیم صاحب کو. جی اور آپ نے دیکھا کہ یوتھ کا ایک نئی نعت ٹیم بھی اسی سے دیکھا دیکھی آج ہوئی. جی جی بالکل. سوال کیا ہے آپ کا میاں ملک صاحب؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں سوال ہی کہتے، سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں جی یہ ہر اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہی کو یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جس طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ جی احسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کا بتایا جائے، وہ ایک شاعر تھے. جی نعت خواں کو وہ انہوں نے نہیں تھا دیا گیا. جی پھر یہ جتنے بھی نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے ان کو چاہیے، میرے 2 سوال ہیں، 2 گلے بھی ہیں اور سوال بھی ہیں. جی ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نعت خواں بلائے گئے ہیں ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نوازا، کروڑوں میں ان کی انکم ہے منتھلی طور پہ، جی جی تو انہوں نے کون سے مدرسے بنائے، کون سے؟ بہت اچھا سوال بہت ہے. اچھی بات ہے. بہت اچھا سوال. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال ہے کہ اتنا مال جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ملتا ہے تو کیا اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے. میں میاں صاحب آپ نے تو مال کا روک تھام کرا دی ہے، نوٹ کی بارش بند کر دی آپ نے، یہ اچھا کیا آپ نے. لیکن میں حضرت آپ کی خدمت میں برا نہ میں مکمل کر جی بالکل مکمل کریں. وہ جب اصلاح کے لیے نا جی ہم تو کوشش کرتے رہے، مگر ابھی جو ریسنٹلی جو ایشوز ہوئے ہیں نا جی تو ہم نے میٹنگ تھوڑی سی کی ہے، محمد بھائی صاحب میری بات ہوئی ہے جی کہ آئندہ انشاءاللہ اس پہ اور کام کیا جائے گا. ایک رول سیٹ کیے جائیں گے جیسے صاحب فرما رہے ہیں، محفل کے آداب جو ہیں جی یہ اچھل کود یہ وہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. یہ بھی بند کر دیا، نوٹ بھی آپ نے بند کر دی، بارش بھی بند کر دی. نوٹ خوشی سے کوئی پیش کرتا نہیں وہ الگ بات، تحفہ اور چیز ہے. میاں صاحب معذرت کے ساتھ اصل میں پرابلم یہ ہوئی ہے
کہ جب سے آپ نے نوٹ پھینکنا بند کر دیے نا ذوق بھی ختم ہو گیا اس دن. اللہ اکبر. میری بات سمجھے, ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں, لوگ بھیجتے ہیں, جان بوجھ کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور اس کو وجدانی کیفیت آ رہی ہو رہی. حالانکہ میاں صاحب دیکھیں, وجدانی کیفیت تو وہ تو سرکار کی ذات کے ساتھ ریلیشن کی وجہ سے ہونی چاہیے, نہ کہ پبلک کو دیکھ میں کر پتہ کیا سر کا بات کر رہا ہوں, کچھ ایک دو نعت خان تھے تو وہ اسی طرح پیسوں کی طرف دھیان ہوتا ہے. میں کہہ رہا میری سوچ نیت یہ ہے, اگر ایک محفل پہ آپ گئے ہیں نا, آپ اللہ رسول کے لیے پڑھیں, جو خوشی سے ملے ٹھیک ہے, اگر نہیں تو نہیں, مگر مجھے یقین ہے کہ نیکسٹ محفل پہ جائیں گے آپ کو خود بخود اتنی خدمت ہو جائے گی. یعنی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگ, یعنی کہ رازق تو رب ہے نا. جی جی بالکل, جو بھی لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا. میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک نعت خان ہے, اس سے ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے دوران انتخاب کلام کی, کلام اس نے ایک غلط پڑھ دیا, یعنی کہ ایک گانا سمجھ لے گا لیا یا کوئی ایسا کام کر دیا, غلط کر دیا اسٹیج پہ, معافی کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہوا, بارہا ہوا. معافی کیا, کچھ علماء بٹ جاتے ہیں جی معافی ہو گئی ہے, کچھ کہتے ہیں جی نہیں ہوئی, کچھ کہتے ہیں جی ایسے ہوا, پھر طرح طرح کے الزامات ادھر ادھر سے ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ شرعی حکم کیا ہے کہ اگر ایک شخص اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسا غلط الفاظ بول دیا ممبر و محراب کے اوپر اور بعد ازاں اس نے معافی مانگی, کیا معافی ہو جاتی؟ دیکھیں سہیل بھائی, جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بارہا معافی مانگی گئی اور کئی علماء کے پاس جا کے معافی مانگی گئی. دیکھیں ایک شخص ہے نا, اس کو بار بار وہ گناہ کرتا ہے, یعنی اس طرح کے سب لوگوں کے سامنے کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر وہی کام دوبارہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر دوبارہ کام کرتا ہے, پھر وہ معافی مانگتا ہے. کوئی زید عمر بکر کوئی بھی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دنیا داری کے اعتبار سے میاں صاحب بھی موجود ہیں, کیا لوگ اس پہ اعتبار کریں گے کہ یہ بندہ تو آئے روز یہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے؟ اس نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ میں نے غلطی کرنی, معافی مانگ لینی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو سادہ لوگ ہیں نا, ہم فوراً بھول جاتے ہیں. دیکھو نا سرکار دی ثنا خانی کتنی سونی کر رہی ہے, بس ادھر آ کے بند ہو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ثنا خانوں نے, جس طرح کہ ملک صاحب نے جو ایک بڑی زبردست بات کی ہے, میں نے یہاں سے کچھ حضرات گئے, اچھے لوگ تھے, میں ان کے اوپر کوئی, انہوں نے اپنی نعت خوانی کو پیشہ نہیں بنایا, پروفیشن. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے. جی ایک بات جو کہی جاتی, جیسے آپ نے کہا نا, سوال کی طرف ہی آتے, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ شخص جو ہے نا پیشہ بنا لیجیے, اب کیا کریں جی, وقت کے پیسے لے رہے ہیں وہ, اور وہ نہ کریں تو پھر وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس کو پیشہ بنایا کیوں گیا ہے؟ سہیل بھائی مجھے بتائیں, اس کو پیشہ بنایا کیوں گیا ہے؟ یہ پیشہ نہیں ہے. دین میں ہے اس کا کوئی تصور ہے کہ اس کو ایک, جیسے کہ امام ہے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وظیفہ لگایا گیا تھا امام کا, مؤذن کا, جیسے کہ مختلف جو شعبے ہیں, لیکن نعت خان کا کوئی تصور ہے کہ یہ پیشہ ور نعت خان ہے اور یہ اس کا ایک جاب ہے, اس کی یہ ایک, میں اس کو پازیٹیو جو انداز میں عرض کرتا ہوں. یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا, وجہ کیا تھی؟ یہ ایک دین کا اہم امر ہے. امامت جو ہے دین کا ایک اہم امر ہے, جس کی وجہ سے اگر نہ کرتے تو اہم امر جو ہے, جو لوگوں کو واجب جماعت ہے, واجب ہے, اس کی طرف لے کے آنا, لوگ چلے جاتے. تو آپ نے لگایا. دوسری طرف میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ نعت خان کے لیے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ جو معاملہ بھی ہوا جس میں آپ آزمائش میں بھی آ گئے, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کے بعد لوگ کبھی کہتے, آپ لوگوں منع کرتے, اس لیے یہ سرکار کا ثنا خان ہے. وہ شاعر کی جو بات کی نا, شاعر ہونا یا ثنا خان ہونا, پڑھنا کلام, ظاہر سی بات ہے جو کلام پڑھنے والا ہے شاعر کا یا شعر کا انتخاب کرتے ہیں نا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, آپ ان کو تحائف دیا کرتی تھی, اس لیے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی تھی اور کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تحائف, ان کی عزت اور اکرام جو ہے وہ اس وجہ. لیکن ایک شخص مجھے بتائیں کہ وہ نعت خوانی پڑھتا ہو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کے نعرے لگاتا ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی باری آئے, معاملہ آئے, وہاں خاموش بیٹھ جائے, مجھے بتائیے آپ کا دل کرے گا اس کو ثنا خان کہنے کو؟ نہیں.
پہ ثناخانی یعنی یہ ایک عشق کی انتہا ہے جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میرا عشق اور ایک ثنا خان کا عشق اور عاشقوں کا عشق کیسا ہونا چاہیے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو. اللہ ہماری اکبر. صورتحال یہ بن گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. میں بہت ہی پازیٹیو یہاں پہ بات کرنا چاہتا اللہ ہوں اکبر. کہ ہمارے ثنا خان ان کو چاہیے کہ علماء کا دامن پکڑ لیں، خدا سبحان کے اللہ. لیے پکڑ لیں. کیا بات اور ہے. میں نے مشہور و معروف جنہوں نے عروج کی بلندیاں پائی ہیں، میں نے دیکھا اس وقت، اب تو وہ اتنے ہو گئے خود شاعری کر رہے ہیں، اس وقت وہ علماء کی اجازت کے بغیر کلام نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ایسا کی بولا جو کرائٹیریا ہے یا شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، حضور کی حدیث پاک جو ہے العلماء وراثت الانبیاء، اس حوالے سے جو روشنی میں آپ نے بات کی ہے، بالکل ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. میں آخری جو 2-3 باتیں ہیں وہ کرنا چاہوں گا. میاں صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ میں جو صاحب نے بات کی ہے نا کہ بھئی علماء کرام کی وہ ہیلپ لینی چاہیے، ہم نے میٹنگ کی ہے کہ جب یہ کوئی بھی نعت خوان کلام پڑھے پہلے اس کو چیک کرانا چاہیے. جی بالکل یہ ضروری ہے. کہ بعد میں پھر وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل بہت اچھا. اور آخر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری بات ہے، میں نے بہت زیادہ علماء کرام سے باتیں ہوئی ہیں میری، میں یہی کہہ رہا ہوں پلیز اکٹھے ہو جائیں، سب کو بٹھائیں. یہ سارے کا اپنا گھر ہے، ناتھانی ہو جائے، عالم دین ہو جائے، پیر صاحبان اولیاء، سب کو بٹھائیں. جب گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا، بیٹھا جاتا ہے، یہ ادھر غلطی ہے، یہ ادھر غلطی ہے، اس کا ایک رول بنایا جائے. اس سے باہر نہیں کوئی جائے گا، جو جائے گا اس سے کٹ آف ہو جائے گا. بہت اچھا، بہت اچھا سوال، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے میرا کیا. میسیج ہے. اللہ تعالیٰ اہل ریکویسٹ ہے سنت میرے کو علماء اتفاق کرام عطا سے کہ فرمائے. آپ آگے آئیں، یہ جی جی ہم جو تعاون ہم کریں گے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارا بہت دل دکھ ہے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بے شک. آخری شیر بھائی، میں جو آج کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ علماء ہوں یا پیران نظام ہوں، خرابی ہر جگہ ہی ہے. معذرت کے ساتھ ہماری اتنی زبردست قسم کی خرابی ہو گئی ہے کہ اب وہ خطیب آ رہا ہے نا، اس نے پیر صاحب کی آیا وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے، لیکن پیر صاحب کی شان نہیں بیان کرے گا تو میلاد مصطفیٰ ہوگا ہی نہیں. معذرت کے ساتھ بہت کڑوی بات ہے. اور اسی طرح جو ثنا خان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پیر کی جیب سے پیسے کس طرح نہیں، کیونکہ پیر جب پیسے پھینکے گا پھر لوگ بھی پھینکے، مرید بھی دیں گے. بالکل مرید بھی دیں گے. اچھا، وہ جو ماحول تھا نا خدا کے لیے، ثنا خان مصطفیٰ جو موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یا جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، خدا کے لیے آپ کچھ ایسا انتظام کریں کہ لوگ جو ہے نا ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، ان کے دل اندر سے ہلیں اور سرکار کی محبت میں آنسو بہیں. سبحان اللہ. آنسو بہتے جائیں. اور ان کا ظاہری گیٹ اپ، جو میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو ان کا ظاہری گیٹ اپ ہے وہ ایک رول ماڈل لوگ سمجھتے ہیں. باقاعدہ ہمارے بچے کاپی کرتے ہیں، ان کی کاپی کرتے ہیں. اور ہمارے بچے بھی ہلنے جلنے والی نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ آنسو بہانے والی نعتیں نہیں پڑھ رہے. ہم اپنی جنریشن، اگلی جنریشن کو یہ دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ رول ماڈل ہیں، اور ہم ان کی عزت اسی طرح کریں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہے، ان کی عزت کر کے. لیکن اپنا گیٹ اپ، اپنا چہرہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دیں. اپنا بولنا، اپنا بات کرنے کا سلیقہ بھی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو جائے. اپنے آپ کو درست کر لیں، یقین جانیے ہمیں ضرورت نہ پڑے یہ کام کرنے کی. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. نعت خوانی کی سر پازیٹیو بھی ہوئی ہیں. جی 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 ماشاءاللہ. آخری جو کلمات تھے وہ دونوں مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پروگرام کو 4 چاند لگائے. ناظرین محترم آپ کا مشکور ہوں، آپ نے دیکھا، سراہا اور سوالات کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ضرور ارشاد کیے جائیں گے. اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.